अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल दुनिया की अहम तरीन ख़बरें अफ़गानिस्तान से आ रही हैं। अफ़गानिस्तान में किस मुल्क का क्या रोल है, चंद इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं उनका रोल देख के उसका एनालिसिस करते हैं और फिर ये देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के हालात का जो सबसे ज़्यादा असर है वो पाकिस्तान पर होता है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ उसका लगता है। यहाँ दोनों तरफ जो एक ही कबाइल के लोग जो हैं वो मुकीम हैं और ये लोग बिज़नेस के लिए आते जाते रहते हैं। इस वक्त तकरीबन 40 लाख अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 30 लाख जो है वो डॉक्यूमेंटेड हैं और बाकी आप समझें कि वो ऐसे ही आए हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की, लेकिन उधर से जो रेस्पॉन्स है वो कभी भी हमें उस तरह नहीं मिला जो कि आप कहना चाहिए कि अच्छा या बरादराना या मदद की सूरत में। उधर से हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही हमारे हिस्से में आई हैं। अब जबकि 20 साल बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से इंतहाई अनप्लान्ड तरीके से जल्दी में भाग रहा है और तालिबान ने तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर अनाने हुकूमत संभाल ली है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस तरफ से हमारे लिए भी कुछ ठंडी हवा का झोंका आएगा और जितनी मदद हमने अफ़गानिस्तान की है वो भी हमें कुछ रीपे करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये इस चीज़ पे भी बहुत मुनहसर है कि पाकिस्तान कितना टाइमली यानी कि वक्त पे जो डिसीजन लेना चाहिए वो इस तरीके से डिसीजन लेता है। नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कि जो अमेरिका का रोल है उसका ज़रा एनालिसिस करते हैं। अमेरिका ने 20 सालों में अफ़गानिस्तान में 3 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो खर्च किया है। इट्स ए ह्यूज मनी। अमेरिका के मुताबिक जो 1 ट्रिलियन है वो असले पर खर्च किया गया है, 1 ट्रिलियन जो है उसने अपने फौजियों पे खर्च किया है और वो कहता है कि 1 ट्रिलियन हमने अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान में तो कोई ऐसी डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आती जिस पे कि 1 ट्रिलियन US डॉलर खर्च किया गया हो। ऐसा लगता है कि ये जो असला बेचने वाले हैं, अमेरिकन्स हों या और नेटो कंट्रीज़ के हों, यूरोपियन कंट्रीज़, और इन्होंने दोनों हाथों से यहाँ से खूब पैसा बनाया है और जो बाइडेन जो है अब ये पैसा किसी और इस्तेमाल में लाना चाहता है और जो उसका मंसूबा है, जो मेरा एनालिसिस है, जैसे मैं देखता हूँ, वो ये है कि चाइना की एक्सपेंड करती है इकोनॉमी जो है उसका मुकाबला करने के लिए, उसके सामने बैरियर जो है ना लगाने के लिए या जो स्पीड है उसको स्लो करने के लिए अब वो ये पैसा किसी और तरफ जो ना इस्तेमाल करेगा। बहरहाल एक बात है कि ये इंतहाई अनप्लान्ड तरीके से यहाँ से इन्होंने निकलने का फैसला किया है। जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो तो बताते हैं कि अमेरिका 20 साल में किसी किस्म की यहाँ कोई तब्दीली नहीं ला सका और अब अमेरिका पे बहुत प्रेशर है अमेरिकन्स का कि आप अपने फ़ौजी वापस लाएं। बहुत से फ़ौजियों ने यहाँ ख़ुदकुशियाँ की हैं, बहुत से जो हैं वो दिमागी अमराज में मुब्तला हुए हैं और जो बाइडेन जो है वो ज़्यादा डिले या ताख़ीर नहीं करना चाहता था। इस वक्त तो हलचल मची हुई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये डिसीजन यहाँ से निकलना जो है ये अमेरिका की फेवर में जाएगा। अब जैसे वो यहाँ से निकले हैं तो उसके सेनेटर्स जो है ना वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जैसे ये अनप्लान्ड तरीके से निकले। वो इसके सेनेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाता हूँ। To turn it over to the Afghans and train them on how to use it. So you can imagine how
shameful I find it that today all of that equipment has fallen into the hands of the Taliban. Because of the negligence of this administration and the hasty retreat that they led out of Afghanistan, they have left $85 billion worth of American equipment in the hands of our enemy, the Taliban. 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But it's not just weapons. They have night vision goggles, body armor, and, unbelievably, the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and biographical information of all of the Afghans who helped us and were on our side over the last 20 years. کہ امریکہ نے تقریباً $85 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر دیا، یعنی افغان طالبان کے حوالے کر دیا، جس میں جدید ترین ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، اور سب سے زیادہ جو خطرے والی بات ہے وہ بائیو میٹرک ڈیٹا ہے ان تمام افغانیوں کا جو کہ امریکہ کی مدد کرتے رہے ہیں. اور اب امریکن سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جو افغان طالبان ہیں وہ یہ ڈیٹا ان کے خلاف استعمال کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مدد بھی کرتے رہے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اس سارے گیم میں دوسرا جو پلیئر ہے وہ ہے بھارت، جس کو بعض اوقات حالات کوئی فائدہ دے دیں تو دے دیں، لیکن بھارت کا بالکل یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نہ اس کی کوئی اسٹریٹجک ویژن ہے، نہ کبھی اس نے عقل مندانہ فیصلے کیے ہیں، یہ ہمیشہ دوسروں پہ انحصار کرتا ہے. ناظرین، ایک طویل عرصے سے بھارت جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کا دماغ جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے حصے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں آ رہا. اس نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے کتنی دفعہ پاکستان پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. آپ دیکھیں بھارت جو ہے اس نے، یعنی جو اس کی اکانومی کا حال ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، غربت کا حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے بھی افغانستان کے اندر $3 بلین جو ہے US ڈالر خرچ کیے ہیں. اور اس نے کیا بنایا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کچھ بناتا رہا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس کے استعمال میں آئے گا؟ اب جو افغان ہیں ان کے استعمال میں آئے گا. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا یہ جو کچھ اس نے جن کے لیے یہ بنا رہا تھا، اب وہ تو افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو عام معافی بھی مل چکی ہے. اور یہ جو عقل کا مارا بھارت ہے وہ اس
کچھ سوچ کے اس نے کوئی کام جو ہے نا وہ نہیں کیا کہ کل کو حالات جو ہے وہ کیسے چینج ہو گئے. اس نے امریکہ کی تاریخ نہیں دیکھی کہ یہ بے وفا کنٹری جب یہاں سے نکلے گا تو بھارت کا جو ہے نا وہ کیا بنے گا. بھارت ان 20 سالوں میں افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرتا رہا ہے. پاکستان اس سے اس نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے اس نے افغانستان کو خوب استعمال کیا ہے. یعنی کہ اس وقت کی افغانستان کی حکومت جو کہ امریکہ کے زیر اثر تھی. اس کے علاوہ $3 بلین جو ہیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور تمام بھارتی میڈیا جو ہے اب وہ ماتم کر رہا ہے کہ یہ مودی نے کیا کیا ہے. اب ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کا کسی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے. اور تیسرا اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف. پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو جس ملک کو ہوا وہ پاکستان کو ہوا. ہم نے تقریباً 86,000 جوان جو ہیں اس جنگ میں قربان کیے ہیں، جس میں فوجی اور سویلین دونوں شامل ہیں. اور تقریباً 152 یعنی $152 بلین جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ 86,000 قیمتی جانیں اور $152 بلین اور جانوں میں جو ہے وہ ہیومن ریسورسز میں ڈاکٹر، انجینئرز، فوجی اور ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے. اگر وہ پاکستان کی اکانومی میں شامل ہوتے تو پاکستان جو ہے کس طرح ترقی کی منزل کی طرف جا رہا ہوتا. اس کے علاوہ ہمیں کیا ملا ہے؟ یہ جتنے جو 40 لاکھ مہاجرین ہیں ان کا بوجھ تو ہماری اکانومی نے جو ہے برداشت کیا. اس کے علاوہ منشیات، اسلحہ، دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال خراب، تمام حالات کے لیے تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ویڈیو جو نہ وہ چاہیے. لیکن میں آپ کو صرف موٹا موٹا بتا رہا ہوں کہ ان تمام ایریاز میں پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے. اب جب امریکہ انخلا چاہتا تھا تو ہر طرح کا پاکستان پر پریشر ڈالا، لیکن سلوٹ ہے ہماری موجودہ قیادت کو کہ انہوں نے بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا اور یہ کہا کہ ہم صرف امن کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. یعنی ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن جنگ میں ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں کا افغانستان سے نکلنا ہے، انخلا ہو رہا ہے، وہ پاکستان پہلے آ رہے ہیں. اور یہاں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہر قسم کی ان کی مدد کر رہی ہے اور پھر ان کو اپنے اپنے کنٹریز میں بھیج رہی ہے. اس وقت بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے رابطہ کر کے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے سٹیزنز کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہماری مدد کریں اور ہم ان کو پاکستان میں بھی لے کے آتے ہیں اور پھر آگے بھی بھیجتے ہیں. ناظرین، اتنی امپورٹنٹ اور بڑی بڑی باتوں میں مجھے ایک چھوٹی بات بھی کر لینے دیں، اور وہ ہے جو ہمارے کچھ صحافی ہیں جو کہ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، جبکہ دنیا اس وقت سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان پہ ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں پاکستان سے ہیلپ کے لیے اور ڈیفرنٹ ایشوز پہ بات چیت کرنے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو اس صورت میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم چندہ اکٹھا کریں اور یہ جو ہماری کچھ ایک سیکشن ہے صحافیوں کا، اس کے دماغ کا علاج جو ہے وہ کروائیں. دوسرے، ہیومن رائٹس کی جو عالمی تنظیمیں ہیں، جو ایک واقعہ اگر پاکستان کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے ساری دنیا میں جو ہے وہ چرچا کرتے ہیں. اب جب کہ یہ پاکستان اتنا اہم رول ادا کر رہا ہے اور اتنی قیمتی جانیں جو ہے لوگوں کی بچا رہا ہے، اب ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش ہیں، آپ پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اب آتے ہیں چائنا کی طرف. چائنا نے آئینک کاپر فیلڈ میں سب سے زیادہ
جو ہے نا انویسٹمنٹ کا وہ معاہدہ کیا ہے، یہ تقریباً $3.5 بلین کا ہے، اور یہ سب سے بڑی جو ہے فورن انویسٹمنٹ ہے، اور چائنا جو ہے یہ آن بورڈ ہے، اور اس کے ساتھ طالبان کی بات چیت بھی چل رہی ہے، اور چائنا افغانستان کے اندر جلد امن و امان قائم کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ روس بھی جو ہے وہ طالبان کی قیادت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور اپنا امیج ری بلڈ کرنے کے لیے ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے پاس کافی اکنامک پلانس ہیں جو کہ وہ افغانستان میں اب کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں اسی طریقے سے جو نا جنگ جاری رہے، اس لیے جنگ جاری رہے گی تو اس کا دال دلیا جو ہے نا وہ یہاں سے اس کو ملتا رہے گا، اور دوسرا جو ہے وہ چائنا کی جو ترقی کی سپیڈ ہے وہ سلو جو نہ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھارت جو ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے، اور نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور اس کی پالیسی فی الحال یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی۔ پاکستان کی عقل مندی اور ابیلٹیز کا امتحان ہے۔ غیر جذباتی انداز سے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پرو ایکٹیولی اس کو امریکہ سے بھی کسی نہ کسی موضوع پہ بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دوست ممالک کے ساتھ مل کے موجودہ صورتحال جو کہ افغانستان پہ ہے اس پہ قابو پانے کی کوشش کی جائے اور امن و امان وہاں جلدی قائم کیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ ناظرین، آخر میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم آپ سیریس اور دنیا کے حالات کو جاننے کے لیے ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور دیکھا کریں، اور اپنے جاننے والوں کو فارورڈ بھی کیا کریں۔ اگر آپ زیادہ ایج کے ہیں، آپ کے بچے جوان ہیں، تو ان کو بھی سیریس ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کی طرف مائل کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف یہ جو ٹک ٹاک اور چیٹس وغیرہ جو نا یہ میڈیا کا صرف اس طرح فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں میڈیا کا جو ہے نا پازیٹیو طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سیریس ویڈیوز کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔